हेलो फ्रेंड्स, उर्दू कहानी कलेक्शन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की कहानी का उन्वान है आंसू नहीं थमते। कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी शुरू करते हैं। वालिद और चचा की शादी एक ही दिन दो सगी बहनों से हुई। अल्लाह ताला ने अब्बू अम्मी को शादी के 3 बरस बाद 2 जुड़वां बेटियों से नवाज दिया, लेकिन चचा और खाला इस नेमत से महरूम रहे। एक ही घर में रहने की वजह से खाला ने मेरी जुड़वां बहन को गोद ले लिया, क्योंकि अम्मी जान का 2 बच्चियों को बैक वक्त संभालना मुहाल था। यूँ मैं, अम्मी और मायरा खाला की बेटी कहलाने लगी। जब हम बड़ी हो गईं तो यही बताया गया कि मायरा मेरी चचाज़ाद है, वो मेरी हकीकी बहन नहीं है, लेकिन हम में प्यार हकीकी बहनों जैसा था। हमारी सूरतें एक दूसरे से इस कदर मिलती थीं कि एक स्कूल में टीचर के लिए ये पहचानना मुश्किल हो जाता कि हम में से कौन सी मायरा है और कौन सी सायरा। यूनिफॉर्म भी एक जैसा था और क्लास भी एक थी, लिहाजा पहचान के लिए मैं बालों में सुर्ख और मायरा सब्ज़ रिबन बांधती थी, ताकि शनाख्त में आसानी हो। खाला को मकान छोटा पड़ने लगा तो चचा ने नया घर ख़रीद लिया और वो नए घर में मुंतकिल हो गए। अम्मी अब्बू के 5 बच्चे हो गए थे, लेकिन खाला अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थीं। वो मायरा को ही अपनी ज़िंदगी का सरमाया समझती थीं, लिहाजा जब वो नए मकान में शिफ्ट होने लगे तो मायरा वहाँ जाने पर राज़ी न थी। इसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। हालांकि इनकी रिहाइश गाह हमारे घर से ज़्यादा दूर न थी। मुझे याद है कि जब मायरा नए मकान में चली गई तो वो वहाँ उदास रहने लगी। इसका दिल घर में ना लगता, इसे हम बहनों के दरमियान रहने की आदत थी। अब हम अलहदा घरों से स्कूल पहुँचते, लेकिन छुट्टी के बाद वो मेरे साथ हमारे घर आ जाती, शाम तक रहती, फिर चचा जान आकर ले जाते। नए घर में जाकर मायरा को हमारे बिना चैन ना मिला, इसका आना जाना लगा रहा। एक दिन इतवार को इसने सुबह ही मेरे पास आने की ठान ली। खाला से कहा, अम्मी हमने इकट्ठे होमवर्क करना है, मुझे सायरा के घर जाने दीजिए। वो बोली, तुम्हारे अब्बू हैदराबाद गए हुए हैं, तुम अकेली कैसे जाओगी? मेरी कमर में दर्द है, मैं भी नहीं जा सकती। वो बोली, आप नहीं जा सकती तो मैं अकेली चली जाती हूँ, करीब ही तो ताया अब्बू का मकान है, आप खिड़की से देखती रहिएगा। ज़िद चाहकर खाला ने इजाज़त दे दी। यूँ पहली बार वो अकेली हमारे घर आ गई। इसके बाद इसका मामूल हो गया, जब जी चाहता मैदान पार करके हमारे घर आ जाती। इसके घर से थोड़ा सा आगे छोटी सी स्टेशनरी की दुकान थी, जहाँ से वो रिसाले, कापियाँ, पेंसिलें वगैरह लिया करती। कभी मुझे कोई रिसाला मंगवाना होता तो एक दिन पहले इसे बता देती थी, जब आओ तो लेती आना। ये दुकान रास्ते में पड़ती थी, आए दिन ज़रूरत की चीज़ें लेने वहाँ पहुँच जाती। इस तरह वो एक लड़के की नज़रों में आ गई, जो अक्सर वहाँ बैठा होता था। इन दिनों हम 9वीं जमात में पढ़ती थीं। एक रोज़ वो आई तो बोली, सायरा एक बात कहनी है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ की बेटी बन जाना, इन्हीं के पास रहना। क्या बकवास है, मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होने लगा, फिर मुझे ऐसा वादा करने की क्या ज़रूरत है, वादा करो ना। वो मुझे कुछ उदास सी लगी और मैं सोच में पड़ गई। न जाने इसे ऐसा ख्याल क्यों आया है। मैंने इसका दिल रखने के लिए वादा कर लिया। इस वाक़ये के 1 माह बाद ऐसा हुआ कि जिसका किसी को गुमान भी नहीं था। ये जुम्मे का दिन था, चचा दुकान पर थे और खाला जी घर में काम काज में मसरूफ़ थीं। मायरा आज स्कूल ना आई। हमारी छुट्टी जुम्मे के दिन जल्द हो जाया करती थी। इसने खाला से कहा, अम्मी मुझे सायरा के पास जाना है, स्कूल का काम पूछना है। वो जानती थी कि ये लड़की रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, ध्यान से जाना, ये तुम्हारा रोज़ रोज़ अकेले जाना मुझे डराए रखता है। अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे। इस दोपहर हम सब चाय पी रहे थे कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। वालिद साहब घर पर थे। वो जुम्मे की नमाज़ पढ़कर अभी घर आए थे कि उन्होंने फ़ोन उठा लिया। चचा जान कह रहे थे कि मैं दुकान से रवाना हो गया हूँ, किसी ने फ़ोन किया है कि कोई सानेहा हुआ है, जल्दी घर पहुँचो। भाई साहब आप भी फ़ौरन हमारे घर आ जाएं। फ़ोन सुनकर वालिद साहब सकते में आ गए। उन्होंने फ़ौरन गाड़ी निकाली और मुझे साथ बिठाया और चचा के घर आ गए। दरवाज़े पर लोग जमा थे, पुलिस भी मौजूद थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, किसने हुजूम में रास्ता बनाया। अम्मी और मुझे घर के अंदर ले गए। खाला बेहोश पड़ी थीं। इनके पास कुछ पड़ोसी औरतें बैठी हुई थीं, जो इनके हाथ पांव सहला रही थीं।
والد صاحب باہر ہی رک گئے تھے۔ نماز جمعہ کے وقت ضد کر کے مائرہ گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت میدان بالکل سنسان تھا۔ علاقے کے مکین جمعہ کی نماز کی خاطر مسجد میں مصروف عبادت تھے۔ جب وہ میدان میں موجود خودرو جھاڑیوں کے پاس سے گزر کر سڑک کی سمت جا رہی تھی تو جھاڑیوں کی آڑ میں کسی نے اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس کا گلا دبا دیا۔ جب وہ اسے گھسیٹ رہے تھے تو مائرہ کا دوپٹہ باہر والی جھاڑی میں الجھ کر وہاں رہ گیا تھا۔ شام سے ذرا پہلے کسی کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے دوپٹہ دیکھا تو نزدیک جا کر جھاڑی میں جھانکا۔ اسے وہاں مائرہ اوندھے منہ گری نظر آئی جس کا لباس پھٹ گیا تھا۔ اس شخص نے پولیس کو اطلاع دی۔ یوں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ اسی شخص نے رہنمائی کی کہ یہ لڑکی اکثر اسٹیشنری کی دکان کے سامنے سے گزرتی تھی، کبھی کبھی دکان سے خریداری بھی کرتی تھی، اور یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے۔ اطلاع دینے والے شخص کا نام واجد تھا، جس کی چچا سے دعا سلام تھی۔ یہ کتابوں کی دکان میں سیلز مین کے طور پر ملازم تھا اور چچا کا پڑوسی بھی تھا۔ اسی نے ان کا نمبر پولیس کو دیا۔ یوں انہوں نے فون کر کے اطلاع کر دی۔ خالہ کا یہ حال کہ ہوش آیا تو پتھر کی مورت بن گئی۔ ہم بھی کافی دنوں تک صدمے سے نڈھال رہے تھے۔ ہم خالہ کو گھر لے آئے کہ اب وہ اکیلے وہاں رہنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ 1.5 ماہ بعد جب اپنے گھر جانے لگیں، امی نے مجھے یہ کہہ کر ساتھ کر دیا کہ کچھ دن تم ان کے پاس رہو گی، ورنہ وہ مائرہ کے لیے رو رو کر جان دے دیں گی۔ تبھی مجھے مائرہ کا کہا یاد آیا، وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم امی کے پاس رہو گی۔ گویا کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اسے خدشہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تاہم نادان نے مزید کچھ نہ بتایا، کہیں اس کا ہمارے یہاں آنا روک دیا جائے۔ مائرہ کو شروع سے ہی خود پر اعتماد تھا۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، مگر تھی تو لڑکی، جو معاشرے میں ایک کمزور ہستی گردانی جاتی ہے۔ وہ اپنی ہر بات مجھے بتا دیا کرتی تھی۔ صد افسوس کہ اپنے اس خوف سے آگاہ نہ کیا جو آخری وقت اس کے دل میں تھا، ورنہ وہ یہ کیوں کہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے۔ یہ بات آج تک میں سوچتی ہوں تو افسوس کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہوں۔ بہرحال وہ سفاک انسان گرفتار نہ ہو سکا کہ جس نے مائرہ پر ایسا ظلم ڈھایا تھا کہ ایک پھول جیسی کمسن لڑکی کو ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس باوجود کوشش کے قاتل کا سراغ نہ لگا سکی، یہاں تک کہ 2 ماہ گزر گئے۔ میں ابھی تک خالہ کے پاس تھی۔ مجھے مائرہ کے اس دنیا سے چلے جانے کا اس قدر ملال تھا جیسے میری روح نکل گئی ہو۔ جانتی تھی کہ وہ خالہ کی لیپالک مگر میری سگی بہن ہے، میری ہم شکل، اور ہم اس دنیا میں اکٹھی آئی تھیں۔ اے کاش اکٹھی ہی اس دنیا سے جاتیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت کہ وہ چلی گئی۔ لیکن میں ابھی زندہ تھی۔ وقت ہر زخم مدمل کر دیتا ہے، لیکن دکھ کے دنوں میں وقت بھی دھیرے دھیرے انسان کے وجود پر اپنے بھاری قدموں سے چلتا ہوا گزرتا ہے۔ خالہ کی لیپالک ضرور تھی، مگر مائرہ کو انہوں نے اس کے جنم دن سے گود لیا تھا۔ وہ اسے سگی اولاد جیسا ہی سمجھتی تھیں، اس کی ہر فرمائش پوری کرتی تھیں، تبھی تو وہ اتنی لاڈلی اور ضدی ہو گئی تھی۔ جب تک اپنی بات نہ منوا لیتی آرام سے نہیں بیٹھتی تھی۔ پولیس کسی حال میں میرے چچا اور ان کی بیوی کے دکھ کا مداوا نہ کر سکی۔ یہ دکھ اس وقت سوا ہو جاتا جب قاتل گرفتار نہ ہو، اس کو سراغ بھی نہ ملے۔ ایک دن میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا جس میں جرم کا سراغ اور پولیس کے کردار کے بارے میں لکھا تھا کہ ہمارے یہاں برسوں سے پولیس کا یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مشتبہ لوگوں کو پکڑا، مار پیٹ کی، اس طرح اصل مجرم ہاتھ آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کسی بے گناہ کو پھنسا دیا۔ بیرون ملک دیگر طریقے سے بھی مجرم تک پہنچنے کے لیے برے کار لائے جاتے۔ وہاں ایک بہت پرانا خیال یہ بھی ہے کہ قاتل جائے واردات کے آس پاس بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ پڑھ کر میرے ذہن میں آیا ہو سکتا ہے کہ مائرہ کا قاتل بھی آس پاس موجود ہو۔ میری صورت مائرہ سے ہو بہو ملتی تھی۔ اگر اس کے کپڑے پہن کر اس راستے سے گزروں جس سے گزر کر وہ روز ہمارے گھر آتی تھی تو یقیناً قاتل مجھے دیکھ کر ضرور چونک جائے گا۔ ایسے میں وہ یقیناً خود پر قابو نہ رکھ سکے گا۔
اپنا یہ خیال میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب رات کو مائرہ کے پلنگ پر سونے کے لیے لیٹتی تو یہ خیال تنگ کرنے لگتا کہ اگر اس کا قاتل اسی علاقے میں ہے تو ایک دن مجھے دیکھ کر ضرور بے اختیار میری جانب آئے گا، تبھی وہ پکڑا جائے گا۔ ایک دن میں نے یہ خیال اپنے ابو پر ظاہر کر دیا اور وہ مضمون بھی انہیں پڑھوا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر پولیس انسپکٹر پر اس خیال کو ظاہر کیا تو وہ متفق ہو کر بولا، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اگر آپ ساتھ دیں تو ہم یہ آخری کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی ہم شکل بچی مائرہ کے روپ میں وہاں سے گزرے گی، ہم اس کی نگرانی کریں گے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ ابو نے علیحدگی میں مجھے پولیس آفیسر کے خیال سے آگاہ کیا اور پوچھا، کیا تم بہن کے قاتل کو پکڑوانے میں تعاون کر سکتی ہو؟ کیوں نہیں، میں نے سوچے بغیر جواب دیا۔ مائرہ میری بہن ہی نہیں، میری روح تھی اور اپنی روح کے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ ابھی مائرہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 6واں ہفتہ تھا، میں نے اس مشن کا بیڑا اٹھایا۔ چچا اس بات کے حق میں نہ تھے، ان کا خیال تھا کہ یہاں مجرم اس انداز کے نہیں ہوتے، جرم کرنے والا اتنے دنوں میں نہ جانے کہاں چلا گیا ہوگا، ہم یہ غلطی کر کے خدا نخواستہ دوسری بچی کو بھی کہیں نہ گنوا دیں۔ اس رات جب میں مائرہ کے کمرے میں سوئی، مجھے لگا جیسے اس کی روح میرے آس پاس بھٹک رہی ہو۔ اس کی یادیں، اس کے وجود کی خوشبو اس کے بستر میں بسی ہوئی تھی۔ اس رات بہت دیر بعد مجھے نیند آئی، حالانکہ خالہ میرے قریب سو رہی تھیں۔ اگلی صبح جمعہ تھا۔ ٹھیک اسی وقت مائرہ کا لباس پہن کر میں گھر سے نکلی، مجھے لگا جیسے میں خود مائرہ ہوں اور اس کی روح مجھ میں سما گئی ہے۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، اس طرح بال بنا کر بالکل مائرہ کا پرتو لگ رہی تھی۔ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ میں سائرہ ہوں، مائرہ نہیں۔ گھر سے نکلتے ہی محسوس ہوا جیسے میرا ذہن میرے قابو میں نہیں ہے، قدم بے اختیار ادھر اٹھ رہے تھے جدھر سے گزر کر وہ گئی تھی، اور جھاڑیوں تک پہنچ کر اس کا دوپٹہ الجھ گیا تھا۔ آج میں نے وہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ پہلے میں نے کتابوں کی دکان پر رک کر ایک رسالہ خریدا، پھر اس راستے پر ہو لی جہاں میری بہن کو گھسیٹ کر جھاڑیوں کے اندر ڈالا گیا تھا، مگر اس جگہ ایک لمحے کو ہی رک پائی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ سڑک تک کوئی سامنے آیا نہ پیچھے اور نہ ہی دائیں بائیں نظر آیا۔ گھر میں سلامتی سے آتے دیکھ کر امی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان کے خیال میں چچا کے ساتھ آئی تھی، لیکن میں اکیلی آئی تھی۔ میری نگرانی کرنے والے مجھ پر کہاں سے نظر رکھے ہوئے تھے یہ بھی معلوم تھا۔ 3 دن اسی طرح میں امی سے خالہ اور خالہ سے امی کے گھر آئی۔ چوتھے روز انسپکٹر نے ابو کو بتایا کہ قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قاتل کون تھا اور کیسے پکڑا گیا یہ بھی عجیب روداد ہے۔ وہ اسی دکان کا ایک ملازم تھا جہاں سے مائرہ گزرتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا، اس کے دل میں مائرہ کے لیے جانے کیسے جذبات پیدا ہو گئے کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنے کا خواہش مند ہوا۔ شاید مائرہ نے اس کی میلی نگاہوں کو پہچان لیا تھا، تبھی اپنے تیور کڑے رکھے۔ دکان پر بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو اس جنونی نے سنسان میدان میں روک کر بات کرنا چاہی، مگر مائرہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ غالباً اسی روز میری بہن نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم میری امی کے پاس رہنا۔ مائرہ کے قتل ہو جانے کے بعد مجھے دکان سے گزرتے ہوئے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا کہ مائرہ تو مر چکی ہے، یہ دوسری مائرہ کہاں سے آ گئی؟ بے شک وہ چونک گیا تھا، لیکن مجھ سے کلام کرنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ چوتھے روز جب میں نے دکان پر جا کر رسالہ خریدا تب اس سے رہا نہ گیا، کیونکہ میری آواز بالکل میری جڑواں بہن جیسی تھی۔ اس دن وہ تیزی سے دکان سے باہر نکل گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا جھاڑی کی اوٹ میں جا کر ٹھہر گیا۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے بات کرنے کے ارادے سے باہر نکلا ہے۔ جب میں جھاڑی کے قریب پہنچی تو وہ باہر نکلا ہی تھا، اسی لمحے پولیس والوں نے اسے دبوچ لیا۔ یہ پولیس اہلکار قریبی جھاڑی میں چھپے ہوئے 3 دن سے نگرانی کر رہے تھے، وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک پولیس اہلکار نے مجھے بحفاظت گھر چھوڑ دیا۔
دوران تفتیش اس شخص نے سب کچھ اگل دیا کہ مقتولہ کو اکثر میں دکان کے سامنے سے گزرتا دیکھتا تھا۔ ایک روز لڑکی سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے میدان میں گیا تو اس نے شور مچا دیا۔ اس دن تو ڈر کر میں واپس لوٹ آیا، البتہ کچھ روز بعد اپنے ایک دوست کے ہمراہ دوبارہ اس جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جو ہی وہ وہاں سے گزری ہم نے اسے جھاڑی میں گھسیٹ لیا۔ اس پر لڑکی نے شدید مزاحمت کی تو طیش میں آ کر اس نازک سی ہستی کا ہم نے گلا دبا دیا۔ اتنا کچھ کر کے بھی تم دکان سے ملازمت چھوڑ کر نہیں گئے اور دوبارہ بھی وہاں چلے گئے جہاں تم نے اس بے گناہ کا خون کیا تھا۔ آخر ایسا کیوں کیا؟ کیا تم کو پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا؟ مرنے والی کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ سوچتا تھا کہ اتنی مشابہت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی گھر سے نکلتی، وہی کپڑے پہنے ہوتی، اس طرح راستے سے گزرتی ہے۔ میری تو آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں، جیسے مرنے والی کی روح آسمان سے اتر آئی ہو۔ اسی حیرت میں 3 روز تک پریشان رہا۔ چوتھے دن جب وہ دکان کے اندر آئی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس راز کو جاننے کی نیت سے جھاڑی کی اوٹ میں جا کر ٹھہر گیا کہ وہ دکان سے نکل کر ادھر آئے گی تو حقیقت جان پاؤں گا۔ قاتل پکڑے گئے لیکن زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ کئی دن تک ہم غم سے نڈھال رہے۔ آج بھی جب مائرہ بہن کی یاد آتی ہے تو آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، حالانکہ اس واقعے کو گزرے 40 برس ہو چکے ہیں۔